बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। 2-3 खबरें आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 इमरान रियाज खान और नंबर 2 है इमरान खान। 2 खबरें और दोनों ही बहुत बड़ी खबरें हैं। इमरान रियाज खान के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। सबसे पहले अच्छी खबर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो आ गए, वो जिंदा सलामत हैं, वो तंदुरुस्त हैं बज़ाहिर, और अपनी फैमिली में मौजूद हैं, अपने बच्चों में मौजूद हैं और अपने वालिदैन में मौजूद हैं, और इस वक्त उनसे गपशप कर रहे हैं, मुसलसल गपशप कर रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं अपनी वापसी पे। लेकिन दूसरी जानिब जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूं कि अब तक जो मौसूला इत्तलाआत हैं, कुछ मेरी बरह रास्त भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ दोस्तों के ज़रिए मौसूल हुई हैं। ज़ाहिर इतना वक्त किसी के पास, इतना ज़्यादा वक्त किसी के पास भी नहीं है कि वो यकदम एक बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी सारी डिटेल्स वो एक एंड से आ जाएं। तो एक तो मैंने ट्वीट भी कर दिया, फहद भाई ने सारी बातें बताई हैं कि वो भी मिल के आए हैं इमरान रियाज खान के साथ। वो वाहिद हैं जो कि मिल के आए हैं, और उन्होंने जो सिचुएशन बयान की है उसके अकॉर्डिंगली इमरान रियाज खान पे ज़हनी तशद्दुद किया गया, जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया, और साइकोलॉजिकली भी उनको टॉर्चर किया गया। और जिसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो उनका वज़न कम हो गया है। कितना वज़न कम हुआ है इस पे हो सकता है, लेकिन उनका वज़न काफ़ी कम हो गया है। जो बकौल उनके के हड्डियाँ, उनकी पसलियाँ जो हैं वो जब उनसे मिले तो वो पसलियाँ फील कर रहे थे, जबकि वो अच्छे खासे माशाल्लाह सेहतमंद इमरान रियाज हैं जी, और एक्सरसाइज करने वाले, अच्छी डाइट लेने वाले। तो वो नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये भी बताया कि उसके साथ साथ ज़ाहिर है जब वज़न कम होता है, जब किसी को ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाए, जिस्मानी तौर पर टार्चर किया जाए, उसकी खुराक का ख्याल न रखा जाए और उसको सब स्टैंडर्ड जो है रखा जाए, तो उस वक्त वजन कम होता है। उनको ज़हनी हालत कब खराब होती है, जब ज़हनी तौर पर टार्चर दिया जाए, जब उनको धमकियां दी जाएं और उनको ऐसे ऐसे मनाजर दिखाए जाएं कि जिसके बाद वो अपनी सलाहियत है जो है हवास खमसा, वो उसकी सलाहियत से महरूम हो जाए। तो उनको बोलने में दुश्वारी है और अपने जुमले बनाने में दुश्वारी है, और वो गुफ्तगू करते करते रुक जाते हैं और फिर हाथ के इशारों से उनको समझाना पड़ता है, और इस तरीके से वो ये कर रहे हैं। याददाश्त वो कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त है, याददाश्त सही है, लेकिन अदरवाइज उनको रिहेबिलेट करने में अभी 4-5 महीने लगेंगे। उसकी वजह यह है कि उनके बोलने से तो ही इस वक्त जो पिछले 17 महीनों से पाकिस्तान में एक जुल्म हो रहा है, बोलने से तो ही मसला है कि बोलना बंद करना है। हमने किसी को बोलने नहीं देना। तो ये जो बोलना बंद करना है, आप उसका इजहार आज़ादी जो छीन रहे हैं, उस इजहार आज़ादी से ही ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं, और जो कि आइन देता है, कानून देता है, और खिलाफ आइन कोई भी बात नहीं कर रहा, खिलाफ कानून कोई बात नहीं कर रहा। एक जो आइन के अंदर रह के स्ट्रगल की जा रही है, और ये स्ट्रगल इसलिए की जा रही है कि पिछले 17 महीनों में जो पाकिस्तान में जुल्म सितम हुआ है, और रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है। पूरी कौम, पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक जेल बन चुका है, और न सिर्फ जेल बन चुका है, नहुसत के साए मंडला रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन को, ये यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था कि जनाब आप एक बदतरीन किस्म के टोले को मुसल्लत क्यों करना चाहते हैं इस मुल्क पे, और पाकिस्तान के अवाम दुरुस्त साबित हुए, और पाकिस्तान के अवाम दुरुस्त साबित हुए, इमरान खान दुरुस्त साबित हुआ, और वो तमाम मीडिया कम्युनिटी दुरुस्त साबित हुई जो ये कहती थी कि ये टोला जो है ये पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। पहले भी इसने पाकिस्तान को बर्बाद किया, अब भी पाकिस्तान को ये बर्बाद करेगा। ये बातें सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई, और पिछले 16 महीनों में जो पाकिस्तान की मईशत का, मुआशरत का, सियासत का, अदालत का, वकालत का, सहाफत का जो सत्यानाश किया वो हमारे सामने है। पाकिस्तान की मईशत 6% से 0.2% पे आ गई, 2% पे आ गई। हमारी एक्सपोर्ट्स का सत्यानाश हो गया, इंपोर्ट बढ़ गई, और उसके बाद डॉलर जो है वो 170 से 300 रुपए तक आ गया। पेट्रोल, फ्यूल, डीजल वो कहां से कहां तक पहुंच गया। IMF के साथ हम गुलाम बन गए। ये सारे का सारा होने के बाद 10 करोड़ आवाम जो है वो खत गुर्बत से नीचे चली गई। ये हर घर में इस वक्त नहुसत और महंगाई और बेरोजगारी का नंगा नाच हो रहा है। लोग, और फिर उसके बाद सियासी कैदियों की एक भरमार कर दी कि जो बोले उसको जेल में डाल दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 15,000 सियासी खानदान, सियासी जो कैदी हैं वो जेलों में पड़े हों, गल सड़ रहे हों, और उनको कोई रसाई ना हो। तो ये सारी के सारे मामलात हैं। उन्हीं में से एक इमरान रियाज खान, पहले शहीद अरशद शरीफ, वो शहीद हुए, कत्ल किया गया उनको केनिया में। उनके कातिलों का अब तक सुराग नहीं मिला, और अब इमरान रियाज खान 4.5 महीने बाद वापस आए हैं, और जिस हालत में आए हैं वो हमारे सामने है। और लेकिन मसला ये है, मसला क्या है? मसला ये है कि सियासत काम है सियासतदानों का, सहाफत काम है सहाफियों का, उनको करने दें और वो करते रहेंगे। और हो ये रहा है कि
عمران خان صاحب اگر واقعتاً چودھری پرویز الہی صاحب جیسے جنہوں نے 70 سال کام کیا اور انہوں نے سیاست کی، ان کو اگر کوئی جا کے کہے کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، اور وہ بھی ایک نوجوان جو ان کی عمر کا بھی آدھا عمر کا ہو، وہ کہے جا کے جناب آپ سیاست چھوڑ دیں، تو چودھری صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں سیاست میں لے کے آئے تھے کہ میں سیاست چھوڑ دوں یا آپ ہمیں سیاست سکھائیں گے؟ تو یہ سارے کے سارے عمران ریاض خان صاحب سے بھی یہی کہا گیا کہ جناب اب تو بات یہ ہے کہ سارے جس سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان نے کیا غداری کی ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں، اور اس کے بعد ہم اپنے ولنگلی ہم یہ سارا کام کریں گے، لیکن ہمیں بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب نے غداری کی ہے، یہ انہوں نے جرم کیا ہے، یہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان کا سودا کیا ہے، تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ آتے نہیں تھے واپس، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تیسرے اور چوتھے درجے کے لوگ ہیں، 2-3 لوگ ہیں، اس سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوتا ہوں، جو یہ سارے کا سارا ایک گند گھول دیا ہے اور پورے تالاب کو گندا کر دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے، اور اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھی خبریں کس لیے آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اور پچھلے 17 مہینوں سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ 25 مئی بھی انہوں نے دیکھ لیا، 9 مئی بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھ لیا، اور اس میں ذل شاہ بھی ہیں، اس میں عمار عباد بھی ہیں، میاں عباد فاروق کے بیٹے بھی ہیں۔ یہ اس طرح کی ظلم کی داستانیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ آسانیاں آ رہی ہیں، اور مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو وہ آ رہی ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب ہر کوئی فیڈ اپ ہو گیا ہے۔ ہمارا نظام عدل بھی وہ بھی فیڈ اپ ہو چکا ہے، اور نظام انصاف جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس پاکستان آئے ہیں، ان سے بھی ایک توقع لوگوں نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ پچھلے اپنے ٹینیور میں جب وہ جج تھے انہوں نے بہت زیادہ خطوط لکھے، اور اب عمل کا وقت ہے کہ عمل درآمد ہو، اور جو وہ لکھتے رہے ہیں اب وہ خود چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں، اب وہ آگے بڑھیں اور آ کے پاکستان کو اس ظلم کی داستان سے ختم کروائیں، بلکہ ان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ خود ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف آگے بڑھیں اور ایک فیصلہ لیں، جاندار قسم کا فیصلہ لیں کہ پچھلے 17 مہینوں میں جتنے انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں وہ ساری انڈو کریں، تمام مقدمات ختم کریں، واپس لیے جائیں، اور ایک اچھا میسج جانا چاہیے پوری قوم کے لیے، اور یہ اچھا میسج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانا چاہیے، جو کہ بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ اس سے یہ جو غصے ہیں، نفرت ہے، قدورتیں ہیں، یہ کم ہوں گی۔ ختم تو ایک ٹائم لگے گا، لیکن کم ضرور ہو جائیں گی، اور اگر اچھی شروعات کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، یہ تو ایک آگے جا کے میں آپ کو قصہ سناؤں گا کہ یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کے عوام، وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے بدر کے مقام پہ، غزوہ بدر جہاں ہوا تھا، بدر کے مقام پہ مسجد ہے، وہاں پہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں، دعا وہ یہی کرتے ہیں، دعائیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ عمران ریاض خان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ شہید اشرف کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک سعودی عرب میں نہیں بلکہ ہر جگہ، یو اے ای میں، قطر میں، دوحہ میں، کویت میں، مڈل ایسٹ میں، اور پھر آپ چلے جائیں باہر مغربی ممالک میں، آپ یورپ میں آ جائیں، برطانیہ میں آ جائیں، امریکہ میں آ جائیں، ہر جگہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ جڑ گیا ہے پاکستان کے اندرونی حالات سے۔ پہلے کبھی اتنا ان ٹچ نہیں تھا جتنا پچھلے 17 مہینوں میں ہو گیا کہ اب وہ کنسرنز ہیں ان کے پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں، پاکستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے بارے میں۔ تو یہ ان کو اگر آپ پازیٹیو لیں تو ایک یونٹی ہو چکی ہے، پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہیں وہ ایک امبریلا کے نیچے جڑ چکے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر پہلے اس ٹولے کو مسلط کیا گیا، اور پاکستان کے عوام نے ریجیکٹ کیا، اور پاکستان کے عوام کے کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی شعور وہ درست ثابت ہوا، اور اب پھر اسی ٹولے کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی بلیک میلنگ دیکھیں، آپ ان کی دھمکیاں دیکھیں کہ کس طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک اچھی خبر، اور وہ بھی ہے کہ اب ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور ان کا جو سٹیٹس ہے جیل مینول کے مطابق، اس سٹیٹس کے اکارڈنگلی ان کو جیل میں سہولتیں دی جائیں۔ عمران خان صاحب کو بھی پچھلے 5 اگست سے ان کو رکھا گیا ہے، 5 اگست سے 5 ستمبر، ایک مہینہ اور 20 دن سے ان کو بھی اٹک جیل میں رکھا گیا، اور کہاں رکھا گیا؟ ایک کال کوٹڑی میں،
اور جس کی کوئی چھت جو ہے وہ ٹین کی ہے، پانی بہتا ہے، بارش آتی ہے اور اس میں کیڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، سب کچھ کیا گیا، اس کے باتھ روم پہ بھی کیمرہ لگا دیا گیا، یعنی اس حد تک غیر انسانی سلوک کیا گیا، لیکن وہ بھی اپنی بات پر قائم ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اب تک جو بھی کچھ ہوا ہے، آخری پیغام بھی جو ان کو کیا، اور اطلاع ہے کہ شاید صدر علوی صاحب جو ہیں وہ خود ان سے ملاقات کی ہے انہوں نے، پریزیڈنٹ علوی نے، اور وہ آخری ملاقات میں بھی مبینہ طور پر انہوں نے دو ٹوک انداز میں بات کی ہے کہ جناب میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ہے، نہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، نہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، مجھے فری اینڈ فیئر ٹرائل چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، اس کے علاوہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جتنے بھی مقدمات ہیں لائیں کھلی عدالتوں میں، شروع کریں، میں ہر مقدمے کا سامنا کروں گا۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اس ہیئرنگ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے، لائیو کوریج اس کی کروائی جائے تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے کیا۔ اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کوئی -1 -2 -3 یہ سارے کام اب ماضی کا قصہ ہو چکے ہیں، عمران نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں، 100% آئیں، سب بسم اللہ، انہوں نے کہا جی آئیں اور آ کے الیکشن لڑیں، جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ لڑیں، یہی الیکشن کمیشن ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی سسٹم ہے، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں الیکشن۔ اور اصولی بات انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف اصولی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام پاکستان کے آئین کے مطابق چلایا جائے، اور جنہوں نے اس کو سبوٹاج کیا ہے اس کو خود ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اور یہ سارے کام ہے جی۔ عمران خان صاحب ڈیالہ جیل منتقل ہو چکے ہیں اور اب اگلا سفر ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شہریار افریدی کے بھائی وہ بھی گھر پہنچ چکے ہیں اور ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی ہے، اگر یہ پالیسی تبدیلی ہے اور ذہنی طور پہ اگر انسان نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں یا اوپر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آ چکے ہیں اس لیے کیے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اس میں پھر زیادہ افسوسناک بات ہے کہ اوپر سے ڈر کے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی، پالیسی شفٹ کرنی پڑے گی اور رجوع کرنا پڑے گا اچھائی کی طرف، کہ ہم نے پچھلے 17 مہینوں جس نے بھی کیا وہ آپ جانیں اور وہ جانیں، اور آگے کیسے بڑھنا ہے یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ادھر کیونکہ جو چیز ہے پانی خود راستہ بناتا ہے جی، اس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، اور یہ معاملات ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، غزوہ بدر میں، مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ کے سامنے لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں یہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرے۔ تو بہرحال جی ہماری بھی یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔